माशाअल्लाह, अल्लाह बनियान मजलिस की तौफीकात में और इजाफ़ा फरमाए और उनके मरहूमीन राजा मोहम्मद सरफराज, राजा जावेद इकबाल के दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे जनाब ज़ाकिर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब ऑफ बिजाड़। मोमिनीन, अब आपके सामने मुफस्सर कुरान कारी अब्दुल खालिक सदीकी साहब साबका देवबंद ऑफ बहावलपुर फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है बाबा साहब की मजलिस शुरू करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक ऊंची आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। अल्लाह अली का भी खालिक है। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नारे हैदरी आए, फिर भी हैदरी आए। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्गान दीन, मेरे शिया और सुन्नी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान अल मुक़द्दस फ़ुरक़ान अल हमीद अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब में से जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। मुझे आले मोहम्मद की इज़्ज़त की कसम, इस कुरान में कोई शक नहीं है। उसी कुरान में से सूरत आले इमरान चौथे पारे की मुख्तसर मशहूर तरीन आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला सदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़ें ऊंची आवाज़ से। आप अगर हाथों को बांध कर बैठेंगे तो आपकी पहचान में कभी अली नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैंने हाथों को बांधे रखा मेरी पहचान में भी अली नहीं आया। मैंने हाथ खोले तो अली की समझ आ गई। सलवात ऊंची आवाज़ से। या अली या अली या अली। ये इलाका जसोवाल तासी ज़िला खुशहाब में पहली मर्तबा आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। पहला ही मेरा चांस है इस इलाके में आने का। मेरे भाई नूर हुसैन साहब का हुक्म और मेरी हाज़री और आपकी और मेरी मुलाकात का जो वसीला है वो ज़िक्र आले मोहम्मद है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये ना कहना कि कारी साहब नए नए इस मज़हब में आए हैं, इस बेचारे को क्या पता मजलिस कैसे पढ़नी है। जिन्होंने मुझे इस दरवाजे पे बुलाया है उन्होंने मुझे पढ़ने का अंदाज भी बताया है। सलामत रहे।
میرا نام قاری عبدالخالق صدیقی ہے، ارئی برادری سے میرا تعلق ہے، لودھرا شہر کے میں رہنے والا ہوں۔ بہاولپور سے تقریباً کوئی 12-14 کلومیٹر پہلے ضلع لودھرا ہے، اس شہر کے میں رہنے والا ہوں۔ کچھ عرصہ سے میں نے مذہب اصحاب محمد کو چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہوا، کیونکہ کائنات میں مذہب مسلمانوں کے دو ہیں، فرقے 73 ہیں۔ میرے پاک نبی کی متفق علیہ حدیث ہے، ستفترق امتی علی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میرے پیارے پیارے رضی اللہ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنمی ہوگا، ایک جنتی ہوگا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ اصحاب رسول کے سامنے حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا 72 جہنمی ایک جنتی، وہی 72 اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے دیواروں پہ چاکنگ کر کے بتایا کہ ہم 72 جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے۔ نبی فرماتا ہے 72 جہنمی ایک جنتی، ملا کہتا ہے 72 جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ تو گھر میں جا کر سوچو کہ ہم نبی کی مانے یا ملا کی مانے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حاضری آئلی آئلی آئلی۔ یہ میری خوشامد نہیں ہے جو آج وہاں مجھے داد دے رہے ہیں۔ علی کا نام لینا مومن کی پہچان ہے۔ قرآن کی قسم، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے فرمایا میرے پیارے پیارے صحابیوں، آئندہ جمعہ میں تمہارے ہاں موجود نہیں ہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن میں سورت مومنون بھی ہے، قرآن میں سورت منافقون بھی ہے، تیرے سامنے مومن بھی ہے، تیرے سامنے منافق بھی ہے، پہلے تو تجھ سے پوچھ لیتے تھے مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو جا رہا ہے، غیب کی خبریں دینے والا کوئی ہوگا نہیں، قرآن کا نزول بند ہو جائے گا، قرآن کا نزول بند ہو جائے گا، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ کائنات کا نبی نے مسکرا کر فرمایا، ابن عباس نے روایت کی جو رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، متفق علیہ راوی بھی ہیں، مودت فی القربہ والے نے، میرے بھائیوں کی کتاب نے لکھ دیا کہ نبی پاک نے فرمایا اگر میرے جانے کے بعد تمہیں مومن منافق کی پہچان کرنی ہو، سارے اکٹھے ہو جایا کرو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب۔ سارے اکٹھے ہو کر ایک صحابی کھڑے ہو کر میرے بھائی علی کا تذکرہ شروع کر دے، جو خوش ہو کے بولے وہ مومن ہے، جو مجمع میں چپ رہے وہ منافق ہے۔ آداری آلی آلی آلی، کیا بات ہے آپ کی؟ تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ سے مذہب اصحاب محمد کو چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہوا ہوں۔ جہاں تک میری تعلیم کا تعلق ہے، کیونکہ خاندانی دیوبندی ہے، ضلع لودھرا میں 88% ارئی برادری ہے، اور اس 88% ارئی برادری میں میرے علاوہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ ہاں تو مدرسہ ہے وہاں، جامعہ سراج العلوم جو دیوبندیوں کا ہے، مدرسے میں 3 سال کے عرصے میں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جامعہ فاروق اعظم نزد نیو سینٹر جیل بہاولپور، بالکل مین گیٹ کے سامنے مدرسہ ہے، وہاں میں نے 2 سال کے عرصے میں 17 علی الذی یخترہ من اختبر، میں نے 7 قرأتیں پڑھی۔ اور اس کے بعد ملتان میں جامعہ خیر المدارس ملتان جو دیوبندیوں کی پاکستان کی بڑی درسگاہ ہے، وہاں 14 سال کے عرصے میں نے دورہ حدیث درس نظامی کیا۔ کراچی گبول ٹاؤن جامعہ فاروق اعظم میں تقریباً 4.5 سال کا عرصہ وائس پرنسپل رہا۔ 13 سال میں نے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں لوگوں کا امام بن کر تراویح پڑھاتا رہا۔ جب علی کی سمجھ آئی تو مذہب اصحاب محمد کو چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہو گیا۔ حاضری علی علی علی۔ ہاں تو آپ سوال کریں کہ آپ نے مذہب اصحاب محمد چھوڑا کیوں، مذہب آل محمد میں آئے کیوں؟ کیا وہاں نمازیں نہیں تھی؟ کیا روزہ نہیں تھا؟ قرآن نہیں تھا؟ عزت ماں، رسالت ماں کی قسم، وہاں بھی نمازیں 5 فرض تھی دن میں،
یہاں بھی 5 ہیں، وہاں بھی 30 پارے کا قرآن تھا، یہاں بھی 30 پارے کا قرآن ہے، وہاں بھی رمضان کے روزے 30 فرض تھے، یہاں بھی رمضان کے روزے 30 فرض ہیں۔ جو عبادتیں وہاں ہیں وہی عبادتیں یہاں ہیں، کوئی زیادہ کرے یا کم کرے وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ پھر پوچھے جب سب کچھ ایک جیسا تھا ان کو چھوڑا کیوں، ادھر آئے کیوں؟ مجھے عظمت قرآن کی قسم، ان کے مذہب میں اور اس مذہب میں فرق صرف ایک تھا، مذہب اصحاب رسول میں علی نہیں ہے، ادھر علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ توجہ میری طرف رہنی ہے۔ تو اب گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اکثر میری میز پہ اس منبر پہ میں قرآن پاک رکھتا ہوں، میں کتابیں زیادہ نہیں لاتا کیونکہ آل محمد کی کرم نوازی ہے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں۔ کتابوں کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں پڑتی، اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہو وہ اسے اپنے ماں کے پاک دودھ کی قسم ہے میرا حیا کر کے نہ بیٹھے کہ میں اب ان کا مہمان ہوں، ویسے مہمان ہوں۔ اس کے دل میں ہے کہ یہ شیعان حیدر قرار یہ زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھی ہے؟ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ اذان میں علی جون ولی جلا کیوں پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کلمہ میں علی جون ولی جلا کیوں پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ شفیع ذوالجناح کی زیارت کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھی ہے؟ یہ مجالس کیوں پڑھاتے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے؟ یہ فلاں کام کیوں کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ 5 نمازیں 3 وقت میں کیوں پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے؟ اسے عزت معاب کی قسم، میرے پاک نبی کی عظمت کی قسم، میرا حیا کر کے نہ بیٹھے، کھڑے ہو کر مجمع میں سوال کرے، اس کے سوال ختم ہونے سے 1 سیکنڈ بعد عبدالخالق صدیقی قرآن کی آیت پڑھ کر جواب نہ دے تو علی نے بلایا ہی نہیں۔ یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ کھول کے نعرہ حیدری۔ کچھ بندے ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، میرے خیال ہے ادھر آئے نے جدھر میں آیا، اب بیچارے شرماندے نے نا جی۔ اردو سمجھ آ رہی ہے، مجھے سب زبانیں آتی ہیں الحمدللہ، 6 زبانوں پہ عبور ہے۔ سرائکی پڑھوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجابی میں آؤں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عربی میں آؤں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، فارسی میں پڑھوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مولا کا کرم ہے، میں کوئی خطیب تھوڑی ہوں، میں تو مدرس بندہ ہوں، میں تو درس نظامی کر کے آیا ہوں۔ یہ واقعات تو وہ بیچارے سناتے ہیں جو عربی سے واقف نہیں ہوتے، میں تو دورہ حدیث کر کے ادھر آیا ہوں۔ اس لیے تو میرے بھائی کہتے ہیں یہ کہیں مر جاتا شیعہ نہ ہوتا، ہماری باتیں بتا رہا ہے۔ اب میں کہ میرے بھائیوں، میں کسی کی باتیں نہیں بتانے آیا، میں تو وہ چوریاں بتانے آیا ہوں جو اس دور میں کرتا تھا۔ چوریاں کو میں امام بارگاہ کا سپیکر نہیں اتار گیا، میں کسی مومن کی جوتیاں نہیں چوراتا تھا، چوری کرتا تھا دین کی۔ دین کی چوری کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی چوری یہ تھی کہ فضائل آل محمد کے ہوتے تھے، چرا کر دشمنوں سے لگاتے تھے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی، انہیں علم ہی نہیں ہے فضائل آل محمد کا، یہ تو روزانہ ہی اعتراض کرنے والے ہیں۔ میں بھی کہتا تھا شیعوں کے مجالس میں نہ گیا کرو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، فلاں کام ہوتا ہے، فلاں کام ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کہہ کر کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں بات کر رہا، سپیکر میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو علم ہے، انہیں فکر ہے اپنی کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا، ہمارے بچے مجالس میں چلے گئے تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، مذہب ہمارا ختم ہو جائے گا، ہر بندہ علی علی کرے گا۔ میں نے کہا کل گاندھا تو روک لے، آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں یا علی یا علی یا علی یا علی نہیں۔ دیکھو سب کو برابر کرنے کی خاطر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے یہاں منبر امام حسین پہ بھی، اور جدھر سے آیا ہوں ان کے منبر پہ بھی حدیث پڑھی جاتی ہے، ترجمہ بھی آپ سنتے ہوں گے۔ حدیث کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن مع علی و علی مع القرآن، ہے حدیث نہیں ہے؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جو یہ ترجمہ کرتا ہے بندہ جھوٹا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے پاک نبی جانتے تھے کہ ملا برابر کریں کہ سب کو، یہ دعویٰ اگر یہ بات کریں
کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، قرآن میرے دل میں ہے، قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں، یہ دعویٰ صحابی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی حافظ قرآن تھے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، یہ دعویٰ شمر بھی کر سکتا ہے، وہ بھی قاری قرآن تھا، کہ قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ لفظ با نہیں، لفظ ما ہے، متکلم کے کلام کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر ہوتا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، تو نبی فرماتے القرآن بعلیشن بعلیشن بال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ لفظ با نہیں، لفظ میم اور عین ہے۔ ماں کے معنی، ماں کے معنی ساتھ کے نہیں ہوتے، ماں کے معنی ہوتے ہیں پیروی کے۔ نبی فرما رہے ہیں القرآن معلیشن معلیشن مال قرآن، علی قرآن کی پیروی کرتا ہے، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے۔ کمال کر رہے ہیں ابھی، علی 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 علی۔ میرے خیال میں حدیث قرآن پہ داد کم دیتے ہیں، میں بھی کیسٹ سناؤں؟ بھائی قرآن قرآن سنا کرو قرآن، میں تو آیاتیں اتنی پڑھوں گا آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گی، مجھے قرآن ڈھونڈنے کی آیت ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بھی یہی کہ ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن معلیجن معلیجن مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ نہیں، علی قرآن کے ساتھ کی بات نہیں، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، علی قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ یوں تو ہر ملا کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، یوں ہر صحابی کہہ سکتا ہے ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، یوں کوئی کہہ کر دیکھے کہ قرآن میری پیروی کرتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا بغیر محمد و آل محمد کے، بغیر علی بن ابی طالب کے۔ اگر اب بھی یقین نہ آئے تو میں دکھاؤں قرآن علی کی پیروی کیسے کرتا ہے۔ عقل کا علاج کر کے دنیا علی کو سمجھے کہ علی نے نماز میں انگوٹھی دی، پہلے انگوٹھی دی، آیت نے پیروی بعد میں کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علی بستر محمد پہ سویا پہلے، قرآن نے پیروی بعد میں کی۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، علی کا پورا گھرانہ چادر تطہیر میں آیا پہلے، اور قرآن نے پیروی بعد میں کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے برابر کہنے والا، یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن پیروی بعد میں۔ ہوئے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بھائی نہیں، میں نے سمجھا سکا جملہ۔ یہ سارے مولوی یہی کہتے ہیں نا کہ امام حسین آئے مسجد نبوی میں اور وہ آ کر نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے، یہی جملہ ہے نا؟ جھوٹ بولتے ہیں مولوی سارے، یوں واقعہ ہے ہی نہیں۔ عربی پڑھ کے سنیں، 72 کتب عربی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کتنی کتابوں میں قبلہ؟ 72 کتب عربی میں۔ کوئی مولوی سنی آ کر کہ حدیث نہیں ہے، میرا قتل واجب ہے، چوک پہ جسوال کے چوک میں مجھے گولی مار دی جائے، صحیح کیوں نہیں بتاتے واقعہ کیا ہے؟ واقعے کو سمجھ کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے، اور میں کہتا ہوں عقل کا اندھا تو حدیث سے بیان کرتا ہے۔ اصحاب عمل کریں تو حدیث بنتی ہے، آل عمل کرے تو قرآن بنتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں بھائی نہیں، میں کوئی کسی کے فرقے چینج کرنے نہیں آیا، یہ بات مقدر کی ہوتی ہے۔ ہر بندہ علی جون ولی اللہ تھوڑا پڑھ سکتا ہے، میں کسی کے فرقے چینج کرنے نہیں آیا۔ جو جسے مانتا ہے مانتا رہے، جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑنا تو نہ چھوڑے، میں کیوں کہوں اسے؟ لیکن جسے مانتے ہو میرے بھائیوں، اسے مانتے رہو۔ جن کو تمہارے باپ دادا مانتے تھے اسے مانتے رہو، لیکن ڈیروں میں بیٹھ کر اتنا تو فیصلہ کرو کہ جسے ہم مان رہے ہیں ان میں کوئی ایسا بھی ہے جن پر نماز میں درود واجب ہو۔ یا علی یا علی یا علی، سلامت رہے۔ حکومت عرش نام بھی اپنی جائے، سبحان اللہ۔ عرش سیدانی ہے حکومت عرش نام بھی اپنی جائے، قرآن قصہ نبی سواری خدا نے بخشا مرتبہ۔ واہ سبحان اللہ، علی دا بنگلہ تے جنت نام دی سیر گائے، سبحان اللہ۔ ہر یہ چیزاں الاٹ کر کے درود پڑھدا بیٹھا خدا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ یہ دیکھو نا، میرے بھائی نے کہا درود پڑھ رہا ہے خدا، اپنی مرضی سے نہیں کہا اس نے، قرآن کی آیت ہے۔
لیکن مولوی ایک کام بتاتے ہیں اللہ کا، دوسرا بتاتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں اللہ ایک کام میں شریک ہے، درود میں. اللہ کہتے ہیں عقل کا علاج کر، میں ایک کام میں شریک ہوتا ہی نہیں ہوں، میں دو کاموں میں شریک ہوں. تاڑی دو ہاتھوں سے بچتی ہے نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، مولوی کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کہتا ہے مومنو تم بھی درود پڑھو محمد و آل محمد پر، ملائکہ تم بھی درود پڑھو محمد و آل محمد پر، میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں محمد و آل محمد پر. اس کے ساتھ جو جڑوی آیت ہے وہ ملا کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کی کوئی مت ماری گئی؟ ادھر کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، آگے والی آیت کیوں نہیں بتاتا؟ اس میں اس کے بعد باپ داتا کا کچھ نہیں بچتا، اس لیے نہیں پڑھتا. اللہ کہتا ہے میں دو کام کرتا ہوں، ایک نہیں کرتا، تم بھی کیا کرو. میں نے کہا میرے اللہ کون سے؟ اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کام دو کرتا ہوں، ایک محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہوں، دوسرا آل محمد کے دشمن پر لعنت کرتا ہوں. کمال ہے بھئی، آپ کی کمال کر رہے ہیں بھئی. میں گزارش کر رہا تھا، ہم پر سوال کرتے ہیں، چٹے بھیجتے ہیں کہ یہ دکھاؤ جی اذان کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، ہاتھ کھول کے نماز کہاں ہے، وضو میں پاؤں کا مسح کہاں ہے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ کسی مسجد میں وہابی ملا تقریر کر رہا ہو، کسی ماتمی نے سوال کیا ہو؟ اور نہیں کرتے سوال. ہمیں علم ہے کہ وہ سوال کا جواب دے نہیں سکتے. ہماری اذانیں پوچھی جا رہی ہیں، کبھی ان سے کسی نے نہیں پوچھا بھی بتاؤ کس پارے میں وہ اذان ہے جو صبح کو اور ہے دوپہر کو اور ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں بھائی نہیں، یہ بات بھی میں نہیں سمجھا سکا. اور بات میری سنیں، بچہ جب دنیا میں آتا ہے، سب کے بچے آتے ہیں نہیں آتے؟ پیدا ہوتے ہیں نا. پیدا ہونے کے بعد ہر فقہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. جب بچہ پیدا ہو مولوی کو بلا کر پوچھو، مولوی صاحب بچہ تو دنیا میں آ گیا، اب تو بتا اس کے کان میں اذان صبح والی دینی ہے یا دوپہر والی دینی ہے؟ اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں گزارش یہی کر رہا تھا کہ نماز کا ذکر کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں حسین کی نماز کا. حسین کی نماز کیا نماز کہ نبی سجدے میں تھے، حسین سوار ہو گئے. کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ حسین گئے نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے. اصل وقوع کچھ اور ہے. پھر کہتے ہیں جب حسین آئے سارے صحابی سجدے میں تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے. یہ بھی واقعہ یوں نہیں ہے کہ جب حسین آئے مسجد نبوی میں سارے صحابہ کیونکہ نئے تھے، کوئی علم غیب بھی نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے. سر کے ساتھ سر جڑا ہوا ہے، ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں جڑے ہوئے ہیں. حسین کا جانا دیکھ، اللہ کا فرمانا دیکھ. حسین نے کسی صحابی کی کمر پہ قدم رکھا، کسی صحابی کی گردن پہ قدم رکھا، کسی صحابی کے دماغ پہ قدم رکھا. ارے جس پر قدم رکھتے گئے کوئی سلیمان بنا، کوئی ابو ذر بنا. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری آئلی توجہ رہنی ہے. جب گئے مولا حسین، میرے مولا حسین نانے کی پشت پہ سوار نہیں ہوئے. عربی کے حدیث کے لفظ ہیں 72 کتب عربی میں یہ واقعہ موجود ہے. قرآن کی آیات تو پھر میں نے پڑھنی، حدیث سن لیں. حدیث کے لفظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راکب الحسین علی ظہر النبی، کہ نبی کی پشت پہ یعنی کہ حسین گئے نانے کی پشت پہ سوار نہیں، نبی کی پشت پہ سوار ہوئے. اوئے ہوئے 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 حسین نانے کی پشت پہ نہیں. راکب الحسین علی ظہر النبی، نواسا نانے کی پشت پہ نہیں، حسین نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے. اب یہ وہی نبی ہے جس کے پاؤں پہ ورم آئے
نبی تھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا محبوب میں نے کوئی تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے؟ نہیں، چھوڑ دے عبادت، بس کر دے عبادت، میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق ہی نہیں کیا۔ میرے اللہ عبادت کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے انسانوں اور جنوں کو، تو اب میرے اللہ ان کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ کہتا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے 5 بارہ کو خالق کیا ہے اپنے تعارف کے لیے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مولا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی، دنیا عبادت کرے، 5 12 14 جو ہیں یہ میری اس کی عبادت کے لیے نہیں، میرے تعارف کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ وہی نبی ہے جس کو اللہ کہتا قم اللیل الا قلیلا، بس کر میری عبادت، چھوڑ دے میری عبادت، میں نے تجھے کوئی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ جب حسین سجدے پہ آ کر بیٹھ گئے نبوت کی پشت پر، پھر اللہ نے نہیں کہا قم اللیل الا قلیلا، چھوڑ دے عبادت، نہیں، آخری پارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، اور میرا محبوبہ میرے سجدے کو بڑھا، اور سجدے کو بڑھا، سجدے کو بڑھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی، یہ وہی نبی ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو مرضی سے بول نہیں سکتا، اسے کہا جا رہا میرے سجدے کو بڑھا۔ جب بڑھایا تو عربی کے لفظ حدیث کے وَأَطَالُ النَّبِيُّ سَجَدَ، نبی نے سجدے کو لمبا کیا بحکم خدا۔ تعجب اصحاب النبی، نبی کے سارے صحابی حیران ہو گئے کہ کبھی ایسا ہوا تو نہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟ بس فرمایا نہیں، رفع، حدیث کا لفظ ہے بھائی، رفع بعضهم رؤوسهم، بعض صحابہ نے سروں کو اٹھایا۔ توجہ، یہی جملہ ہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، سمجھانا چاہتا ہوں حسین کی شان کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کون سا؟ رفع بعضهم رؤوسهم، بعض صحابہ نے سروں کو اٹھایا، جس میں سے سب سے پہلا صحابی کون تھا؟ حضرت ابوبکر۔ اسے رکھ دیں، سب سے پہلا صحابی کون ہے جس نے سر اٹھایا؟ اس کا نام حضرت ابوبکر ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم اگر جملہ سمجھ میں نہ آیا تو لودرا تک میرے دل پہ چوٹ لگے گی کہ جسوال خوشاب کے بھائیوں نے میرا جملے کو سمجھا ہی نہیں۔ کیا میرے علم کی کمی نہیں ہے؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے صحابی نے سر اٹھایا، حضرت ابوبکر نے دیکھا، نبی نظر نہ آیا، سامنے حسین نظر آیا، اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جلدی سے پہلے صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آیا، کہتا یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ دوسرے صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آیا، کہتا یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ 42 صحابہ نے سر اٹھایا، حسین نظر آیا، کہتا یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سنے گا جملہ، پورے مسجد نبوی میں آواز بلند ہو گئی، یا حسین تمہاری چپ کی قسم یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پورے یا حسین، اونچی آواز سے بولیے جن کو اللہ نے زبان دی ہے، یا حسین، اونچی آواز سے، حسین یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی حیدری۔ توجہ ہے بابا، 42 صحابہ نے، نور بھائی 42 صحابہ نے سر اٹھا کر کہا یا حسین سبحان ربی الاعلی، پہلے یا حسین سبحان ربی الاعلی، پہلے یا حسین سبحان ربی الاعلی۔ پڑھتے گئے، نماز تمام ہو گئی، سارے صحابہ سارے رضی اللہ نبی کے قدموں پہ گر پڑے، کہتے یا رسول اللہ نیت نماز کی تھی، تصور میں حسین تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اوئے علی کا نام چھوڑنے والوں یہ حسین ہے۔ کہا نیت نماز کی تھی، تصور میں حسین تھا، ہماری نماز کا کیا بنا؟ میں قتل لکھ دیتا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے، کوئی کتاب دکھا دے ملا، چاہے دشمن علی بھی کیوں نہ ہو، کہ نبی نے کہا
دوبارہ نماز پڑھ لو، دوبارہ پڑھ لو، قضا پڑھ لو، نہیں، نبی نے فرمایا میرے پیارے پیارے رضی اللہ، تمہیں حسین کی شان کیا پتا، تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، حسین والی نماز ایک طرف۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ انج نہیں میں ممبر چھوڑ دوں گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی حیدری یا علی۔ حسین والی نماز ایک طرف، یہ حسین ہے، اس کے باپ علی کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم نماز کیا ہے، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ کیا ہے، عبادت، زکوٰۃ کیا ہے، عبادت، خمس کیا ہے، عبادت، مجلس عبادت، جہاد عبادت، تبلیغ میں بستر اٹھانا چلو یہ بھی عبادت۔ کہہ دیتا ہوں بھائی عبادت، عبادت کے کبھی گھر بیٹھ کر گنو، حروف کتنے ہیں؟ 5، عین، بے، الف، دال، تے، 5 ہے نا، اس میں بے نکالو تو کتنے بچیں گے؟ 4، عین، الف، دال، تے۔ مولا فرماتے ہیں آنا نقطہ تو تحت الباء، جو عبادت کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، اگر میں ہوں تو عبادت ہے، میں نہیں تو پھر عادت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، او ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی یہ گزارش کرنی ہے، دنیا کا یہی دستور ہے عبادت کا کہ ہم عبادت کریں گے، اللہ سے قرب حاصل ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ یہی ارادہ ہے۔ مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے قرب ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے۔ نور بھائی نے یہ مجلس کرائی لاکھوں روپے خرچ کر کے، ارادہ یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے۔ صحابہ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ نماز پڑھیں گے، نبی کے ساتھ رہیں گے، جہنم سے بچیں گے، جنت مل جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے عبادت گزار ہیں، اتنی بڑی جہنم اللہ نے کیوں بنائی؟ کائنات کے نبی نے فرمایا ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اور میرے پیارے پیارے رضی اللہ، اگر پوری دنیا میرے بھائی علی کی محبت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہنم سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو علی سے بغض چھوڑ، جنت میں جانا ہے تو حسین سے محبت کر۔ بھئی نمازوں سے جنت نہیں ملتی، روزے سے جنت نہیں ملتی۔ یہ مسجد میں آواز آتی ہے نا رمضان المبارک میں، روزے دارو، میں کہتا رہا ہوں کہ امام رہا ہوں میں کچھ عرصہ، ہاں، روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو روزہ رکھو۔ سنتے ہو نہیں سنتے؟ کہتے ہیں نا قرآن کے سے بندہ چلا جائے اس مولوی کے پاس، کیا کہا تو نے کہ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدار، اٹھو روزہ رکھو؟ جی ہاں، منہ پر تماچا مار کر کہے عقل کا اندھا، جن کی جنت ہے ان سے بھی کوئی رابطہ ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ دیکھو دنیا تراویاں پڑھی جا رہی ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس ذریعہ مبارک کی عظمت کی قسم، آدم سے لے کر محمد تک کی رسالت کی قسم، الحمد سے لے کر والنص تک قرآن کی قسم، علی سے لے کر مہدی تک کی امامت کی قسم، سچے صحابہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی قسم نہیں ہے۔ کوئی ماں کا لال کسی کتاب میں 73 فرقے میں سے یہ ثابت کر دے کہ 20 رکعت نماز تراوی سنت ہے، مذہب چھوڑ دوں گا، قتل واجب، جائیداد لکھ دوں گا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، خدا کی قسم سنت نہیں ہے، سنت نبی کی سنت نہیں، حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر نے تراوی پڑھائی نہیں، پڑھی بھی نہیں، خود حکم دیا ہے حضرت عمر کا تراوی پڑھنا ثابت کریں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ کہا ہے خود نہیں پڑھی، توجہ نہیں کر رہے، ڈر رہے ہیں میرے کار میں،
بھائی نہیں پڑھی قرآن کی قسم حضرت عمر نے بھی. کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مولوی نیت کیسے کرتا ہے مسجد میں 2 رکعت نماز تراوی سنت رسول اللہ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہی نیت کرتے ہو نا؟ اور میرے سنی بھائی جتنے بیٹھے ہو، سنت رسول اللہ کی. مولوی کے سر پر قرآن رکھ، تو جو سنت کہتے ہیں ہم بھی سنت کہتے ہیں. سنت تو وہ ہوتی ہے جو نبی کے زمانے میں ہو، یا نبی پڑھائے یا پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھے. نبی نے پڑھائی نہیں، نبی کے زمانے میں پڑھی نہیں، پھر سنت کیسی؟ یہ تو سنت نہیں ہے. ارے ہم کیا کریں؟ ہم پیٹ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں علی نہیں آتا. ارے جن کو سنت اور نفل کا پتہ نہیں، انہیں کیا پتہ علی کون ہے؟ اوئے ہوئے 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 حیدری علی. باقی ہے کہتے یہ جو ماتم کرتے ہیں نا اور یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ خودکشی ہے. یہ نہ ہو تو پھر شیعہ ٹھیک ہے، چلو مجلس تک تو ٹھیک ہے. یہ ماتم اور زنجیر زنی، یہ خون نکالنا، یہ خودکشی کرنا، یہ تو حرام ہے. اور میرا بھی ایمان کامل ہے کہ جسم پر تشدد کرنا حرام ہے شریعت میں. لیکن وہ کیسے کہ اگر تم اپنی ذات کے لیے ظلم کرو گے تو ظالم کہلو گے، اگر اللہ کے محبوب کی محبت میں کرو گے تو پھر شریعت ہے. نہیں بھائی نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں آگے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہر کتاب میں لکھا ہے جناب اویس کرنی کا واقعہ. ہائے کرن کے رہنے والا، نام اویس ہے، صحابی بھی نہیں تابعی ہے، صحابی بھی نہیں، نبی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اس نے سنا ہے کہ میرے نبی کا دانت زخمی ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اور مولوی غلط کہتے ہیں کہ دانت ٹوٹا ہے. ٹوٹا نہیں، اگر محمد کا دانت ٹوٹ جاتا تو یہ عیب تھا. میرا اللہ کہتا ہے میرا محمد تو بے عیب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دانت زخمی ہوا ہے. کرنی کو پتا چلا کہ میرے محمد کا دانت زخمی ہوا. اس نے کسی جسوال کے علاقے سے جمور نہیں لے گیا کہ دانت نکالا، کوئی پلاس نے لی، اسکرو نہیں لے کر گیا. خدا کی قسم اسی علاقے سے پتھر اٹھایا، دانت میں مارا. اکیلا قبلہ دانت نہیں ٹوٹا، رجے صاحب دانت نہیں ٹوٹا، دانت بھی ٹوٹا، ہونٹ بھی زخمی ہوا. جا کتابیں پڑھ کر دیکھ، واقعہ نہ ہو تو 1 کروڑ روپے انعام دینے کو تیار ہوں. جا پھر کہا اللہ جانے کون سا دانت زخمی ہوا. پھر پتھر مارا، دوسرا توڑا، پھر مارا، تیسرا توڑا. 32 کے 32 انمول موتی. دوڑ بیٹھا، ہونٹ بھی زخمی ہے، خون نکلا، داڑھی مبارک لطمت ہو گئی، کرتا مبارک لطمت ہو گیا. دوڑتا ہوا محمد کے پاس گیا، مدینے میں ماتم کر رہا ہے. ہاں یا رسول اللہ کس کتے نے تجھے مارا؟ ہاں یا رسول اللہ کس ملعون نے تجھ پر ظلم کیا؟ ہے یا رسول اللہ کس ملعون نے تجھ پر ظلم کیا؟ محمد نبی سے ملاقات نہ ہوئی، ماں کی اجازت نہ تھی، واپس آ گیا. نبی مدینہ میں آئے، پوچھ رہے میرے صحابیوں آج کوئی مدینے مجھے ملنے آیا تھا؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے آئے تھے. کہا بڑو بڑو پہ لعنت کرو، کوئی خاص آیا تھا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی خاص آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اویس کرنی آیا تھا. کیسے آیا؟ کہا دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ہونٹ زخمی تھے، داڑھی پہ خون تھا، کرتا خون سے بھرا ہوا تھا. یہی کہتا تھا یا رسول اللہ کس کتے نے تجھے مارا؟ یا رسول اللہ کس لانتی نے تجھے مارا؟ یہی کہتا ہوا واپس چلا گیا. نبی نے صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا او میرے پیارے پیارے صحابیوں، دیکھ لیا میرے اویس ماتمی کو. اگر تم میں سے کوئی بڑا گنہگار ہو جائے میرے اویس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ رد نہیں کرے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جنت کسی کی بات کی جاگیر نہیں. اصحاب رسول کا مقام بڑھانے والوں کوئی کم نہیں کرتا. کائنات کی کتابوں کو چیلنج کر کے عبد الخالق صدیقی منبر پہ جس سوال کی مرکزی امام بارگاہ ضلع خوشا میں اعلان کر رہا ہے کوئی کتاب لاؤ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم ان جیسے ہیں. کیا کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. میں ادھر سے آیا ہوں اس لیے بات نہیں سن رہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم علی جیسے ہیں، ہم علی جیسے ہیں. ارے علی جیسے علی کے سکے بھائی بھی نہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں چاروں. علی جیسے ان کے بھائی بھی نہیں. تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کا جتنا مرتبہ بڑھاتے چلے جاؤ آل کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. انہوں نے غلامی کا دعویٰ کیا ہے، برابری کا دعویٰ نہیں.
برابری کا کرتے تو حضرت ابو بکر کے جا کر پوچھو. ایک صحابی چلا گیا, کہتے ہیں امیر المومنین تو بن گیا ہے, تو خلیفہ وقت تو بن گیا ہے, تو بیعت مانگتا ہے, تیری بیعت کر رہے ہیں, بیعت لینے کے لیے تو لیتا ہے تو ہم دیتے ہیں, 3 چیزیں دے رہے ہیں. ایک چیز لینے کی خاطر مال جان اولاد تیرے حوالے, اس کے معاوضے میں ہم نے لینی ہے جنت. تو ہے خلیفۃ المسلمین, ہم کرتے ہیں تیری بیعت, جنت تو ہمیں دے گا. منہ پر تماچا مار کر کہتا ہے او ملول بکواس بند کر, میں ابو بکر کہہ رہا ہوں, اگر عمران کا بیٹا علی لکھ کر نہ دے میں ابو بکر بھی نہیں جا سکتا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری علی علی, میں ابو بکر بھی نہیں جا سکتا. جا پھر دوسرے خلیفے سے پوچھ, اس سے پوچھ تیری کیا حیثیت ہے. اسے کہتا ہے اس کا بیٹا جب وہ وقت کا خلیفہ ہے عبداللہ بن عمر, کہتا ہے بابا جان علی کے بڑے بیٹے حسن نے مجھے کہا ہے او غلام زادہ دفع ہو جا. بابا ایسا کہا ہے. جناب حضرت عمر پوچھتے ہیں بیٹا یہ بات سچی ہے؟ آئے آپ کی چپ کی قسم, یہ بات سچی ہے. کہا بابا تیری عزت کی قسم بات سچی ہے. جلدی سے کہتا ہے جا کاغذ قلم دوات لے. آئے ہائے ہائے ہائے, جا کاغذ قلم دوات لے جا, لکھوا کے لے آ. بابا کیوں؟ کہا لکھوا کے لے آ. بابا کیوں؟ کہا جب میں مر جاؤں یہ لکھا ہوا میری قبر میں رکھ دینا, کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں, اس کی وجہ سے جنت مجھے مل جائے گی. عقل کا اندھا جن کو تو برابر کہتا ہے وہ تو بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی کہتا لا علی لا کا عمر 72 مرتبہ کہہ چکا جناب عمر اے علی اگر تو آج نہ ہوتا میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہونا کہتے مر جانے کو تو پھر تیرے دماغ میں نہ آیا علی اور عمر کی شان کہ مرنے والے اور ہیں بچانے والے اور ہیں. اوئے ہوئے 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 حیدری علی علی علی. نہیں بھائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آیت میں نے پڑھی ہے, ابھی رہتے 10 منٹ, میں 2 منٹ میں صاحب پڑھ کے چھوڑ دوں گا ممبر, کیونکہ ہم ادھر سے آئے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد گلا گرم ہوتا ہے. ایمان 5 جگہ پہ اشرے پڑھتے ہیں نا مولوی ذاکر مولوی جو صاحب کا شیعہ ہے نا, وہ 6 محرم کو کوئی گڑ کھا رہا ہوتا ہے, کوئی ٹیکے لگوا رہا ہوتا ہے, گلا بیٹھ گیا ہے, ایسا ایسا اونچی اونچی آواز آئے گی. مجھے کہتے قاری صاحب آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کا گلا نہیں بیٹھتا. ہاں میں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے 33 سال جس بندے نے گرم گرم حلوہ کھایا ہو اس کے گلے کو کیا ہوتا ہے. آیت کو لے کر کبھی پھر آگے چلوں گا. اور آواز قدرت اللہ کی طرف سے میرے محبوب کی آمد کی آیت ہے. کیا ہے؟ میرے محبوب کی آمد کی آیت ہے. صلوات پڑھیں اونچی آواز سے. فرمایا لقد من اللہ. میرا ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو اگلے سال تک جس سوال کے لوگ یاد رکھیں گے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرما رہا ہے میرا احسان ہے. اور میلاد منانے والے مولویوں روزانہ کہتے ہو اما حلیمہ نے نبی کو پالا. ایک مولوی کو میں نے شیعہ کیا پچھلے مہینے, مولانا محمد بھائی چشتی, وہ پڑھ رہا تھا شیعہ ہونے سے پہلے, چادر اوپر اوڑھ کے کہتا اماں تو کھیر پلیں دی حسین لولا دے دی حسین. سرح کی سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایویں بیٹھا لنڈے جی میں کہ کو چاہیے بیٹھے, اور میں کہ نام مرادہ کوڑ مرندہ بیٹھے ہی میں کہ اماں حلیمہ نے پالا نہیں پلی ہے. خود ہی تو مکر جاتے ہیں کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی, نبی آئے تو طاقتور بن گئی. پہلے چلتی نہیں تھی, اتنی دوڑی وہ پیچھے رہ گئی. پھر کہتے ہیں کھجور سوکھی تھی, جب کہ آئے تو اسے پھل لگ گیا, وہ کھاتی رہی. پھر کہتے ہیں بکری کا دودھ نہیں تھا, محمد آئے تو دودھ شروع ہو گیا. اور پھر نامراد سوچ تو صحیح تیرے عقل کو کیا ہو گیا. نبی کے جانے کے بعد اونٹنی طاقتور بنی, نبی کے جانے کے بعد
اس کی بکری نے دودھ دینا شروع کیا، وہ خود پیتی رہی، نبی کے جانے کے بعد کھجور سبز ہو گئی، وہ بھی کھاتی رہی۔ پھر بتا سب کو کہ نبی کو اس نے نہیں پالا، نبی نے حلیمہ کو پالا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، حیدری آلی آلی آلی، اور تو کہتا ہے حلیمہ نے پالا ہے۔ یہ تو چاند دن رہی، اس کا ایمان ثابت کر، گاڑی کی چابی دے کر چلا جاؤں۔ اماں کا ایمان ثابت کر، جس کے پاس چاند دن رہا وہ پاک حلیمہ، ارے جس کے پاس 15 سال پلتا رہا وہ کافر۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں جملہ دے کر چلا جاؤں۔ جو سوال والے میرے بھائیوں، بھائی نور بھائی بھی سامنے بیٹھے ہیں، جملہ کیا دینے جا رہا ہوں کہ بکرا ہر مذہب میں حلال ہے نہیں ہے؟ کافر تکبیر دے تو حرام ہے نہیں؟ چھترا ہر مذہب میں حلال ہے، کافر تکبیر دے تو حرام ہے۔ دمبا ہر مذہب میں حلال ہے، کافر تکبیر دے تو حلال ہے۔ مولوی عقل کا علاج کر، مولوی عقل کا علاج کر، کیوں بیچاری غریب عوام کو پریشان کر کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے؟ ارے اگر ابو طالب کافر تھا، بکرے کو ذبح ابو طالب کرتا تھا، کھاتا نبی تھا، اگر یہ کافر تھا تو نبی حرام کھاتے رہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کمال ہے، کمال ہے بھی آپ کی یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی علی۔ نہیں جی نہیں، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، شیعہ نہیں مانتے، اور میں نے کہا ہم نے کچھ جہیز دینا ہے، اگر 4 ہوتی تو بمانگے دہل، ہم مانتے کہ 4 ہیں۔ نہیں، اگر تو حدیث اور روایت کی طرف بھی نہ چاہ، تھوڑا سا میری طرف آ کے دیکھ، گھر میں بیٹھ کر بیٹی اور بہن اور بیوی سے پوچھ لینا، اگر وہ نہ پاتا ہے تو میرا جرم ہے، جا کر اسے اتنی مجھے مار دینا جتنی چور کی ہوتی ہے، وہی سزا مجھے دے دینا۔ گھر میں جا کر دیکھنا کہ تیرے مولوی، تیری مولوی کو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی پاک نے 3 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی قبل از اعلان نبوت 5 سال پہلے کر دی۔ کتنے سال؟ سن رہے ہو کہ چپ ہو؟ 5 سال نبوت کے اعلان سے پہلے کر دی 3 بیٹیوں کی شادی، جس سے کہ ان کا نام لینا بھی جائز نہیں۔ چلو چھوڑو، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ نبی پاک نے 40 سال کے سن میں اعلان نبوت کیا، 25 سال کے سن میں ہوئی شادی، ایسے نہیں؟ اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکوں، گھر میں جا کر عالم بن کر چلے جاؤ گے، کسی ملا کی جرات نہیں کہ وہ بات کر سکے۔ 25 سال کے سن میں نبی کی شادی ہوئی، جلدی کر رہا ہوں تاکہ میں نے وقفہ کرانا ہے۔ 25 سال کے سن میں میرے پاک نبی کی شادی ہوئی، 5 سال اولاد نہ ہوئی۔ کتنے سال اولاد نہ ہوئی؟ متفق کا بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولوں تو اللہ اور آل محمد مجھے معاف نہ کرے۔ 5 سال اولاد نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ نبی ابتر ہے، نبی ابتر ہے۔ نبی نے کہا میرے اللہ مجھے لوگ ابتر کہتے ہیں۔ آواز قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اور میرا محبوب تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، تیری اولاد ہوگی، یہ ابتر رہیں گے، یہ ابتر رہیں گے۔ اب بتاؤں کوثر کون ہے؟ تو پھر مجھے 2 مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے 31ویں سال بیٹا عطا کیا، کتنا؟ 25 اور 5 30، 1 سال بیٹا دیا 31، پھر بیٹا دیا 32، پھر بیٹی کوثر دی، کتنے ہو گئے؟ 33۔ 5 سال قبل از اعلان نبوت، 5 وہ ملا لو 33، یہ کتنے ہو گئے؟ 38 سال ہو گئے۔ اعلان نبوت میں باقی رہ گئے 2 سال۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھ، مولوی جھوٹ نہ بول، 2 سال میں نبی کی 3 بیٹیاں پیدا کیسے ہوئی، جوان ہو کے شادی کیسے ہوئی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ترجمہ کر رہا ہوں، بس چھوڑ رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان ہے ان مومنین پر، جسوال والوں پر نہیں، لودرا بہاولپور لاہور خوشاب والوں پر نہیں، نبی کی آمد کی بات اللہ کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، صیغہ جمع کا ہے، باقی سب لینگویج شروع ہوتی ہیں 2 سے جمع، عربی زبان واحد ہے جس کا جمع 3 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان ہے ان مومنوں پر
جن میں سے انہی جیسا میں نے رسول مبعوث فرمایا. جیسے رسول ہے ویسے وہ مومن ہے، جیسے وہ مومن ہے ویسے رسول ہے. اب مسلمانوں سے پوچھے مومن کیسے بنتا ہے؟ وہ کہیں گے نبی پیدا ہو کر ہوگا 40 سال کا، اعلان نبوت کرے گا، مشرکین مکہ پڑھیں گے کلمہ، بنیں گے مسلمان، نبی علی کی ولایت کا کرے گا اعلان، لوگ پڑھیں گے علی جن ولی اللہ، پھر بنیں گے مومن. ابھی نبی کی آمد ہے، 40 سال کا ہوا نہیں، مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھا نہیں، مسلمان کوئی ہوا نہیں، علی کی ولایت کا غدیر خم پہ اعلان ہوا نہیں، کوئی مومن بنا نہیں. اب مولوی سے پوچھ سر پہ قرآن رکھ کر جب مسجد میں باوضو بیٹھا ہو، ارے جن کو تم مومن کہتے ہو یہ تو اس وقت مشرکین کی لسٹ میں شر فرشتے، اللہ کے تو میرا احسان ہے ان مومنین پر جن میں سے انہی جیسا میں نے رسول مبعوث فرمایا. اب تو بتا نبی کی آمد سے پہلے وہ 3 مومن کون تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اگر بغض ولایت علی نہ ہوا تو پھر بتائے گا پہلا مومن ابو طالب تھا، دوسری مومنہ علی کی ماں تھی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ارے جو مومن ہیں ان کو دنیا کافر کہتی ہے، جو کافر ہے دنیا اسے مومن کہہ رہی ہے. تو اب میں بتاتا کہ ان کی آمد کیسے ہے. یہ ہستیاں پیدا نہیں ہوتی، یہ آتی ہیں. یہ پیدا نہیں ہوتی، یہ آتی ہیں. اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہوتا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ماں بھی پلیت ہوتی ہے، بچہ بھی پلیت ہوتا ہے، جگہ بھی پلیت ہوتی ہے، تینوں پلیت ہیں. ماں بھی پلیت، بچہ بھی پلیت، جگہ بھی پلیت، یہ تینوں پلیت ہوتی ہیں. جن کا نزول ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. نہیں اب بھی سمجھ میں بات نہیں گئی. جناب عیسیٰ کو دیکھا ہے، جب دنیا میں آئے تو ماں 9 مہینے گھر میں رہی. اگر انہیں پتا ہوتا کہ بچہ پیٹ میں ہے تو پھر پوچھتے کیوں آ کر تیری ماں بھی شریف، تیرا باپ بھی شریف، تو نے یہ کیا کیا ہے، گواہی دے یہ کون ہے. بی بی بولنے لگی، آواز قدرت آئی، عیسیٰ کی ماں مریم تو کہ مجھے چپ کا روزہ ہے، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو. تیرا بچہ 3 دن کا پوچھتا ہے، بولتا ہے، اسے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے. عیسیٰ سے پوچھا نا، وہ تو کہتے تھے ہم جیسا، یقین نہیں آتا تھا. پوچھ پڑے ایسا ماں کی عصمت کی گواہی دے. ماں کی عصمت کی گواہی مانگی تو عیسیٰ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں نے کہا عیسیٰ، انہوں نے پوچھا تیری ماں کی عصمت کی گواہی، تو نے گواہی نہیں دی. تو کہتا میں اللہ کا عبد بھی ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں. تو عصمت کی گواہی نہیں دی، تو نے اپنے عہدے گنوانے شروع کر دیے ہیں. جناب عیسیٰ کہتا ہے جو سوال کی مرکزی امام بارگاہ میں اعلان کر دے ان دشمن ولایت علی کو جس کے بیٹے کے اتنے عہدے ہوں ان کی ماں بطول ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی. جو رونے کو عبادت سمجھ کر آئے ہیں، جناب علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا فرمان ہے جو ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، کوئی عالم ذاکر مصائب پڑھے، اگر کسی کو رونا نہ آئے تو فخر نہ کرے، گھر میں جا کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے، نجف کی طرف منہ کر کے میرے بابا سے معافی مانگے، مولا مجھ سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو گئی، تیری آل کا غم پڑھا جا رہا تھا، ہمیں رونا نصیب نہیں ہوا. خدا کی قسم بد نصیب ہے وہ انسان جن کو ان کے غم میں آنسو نہیں آتی. بس ختم کروں. جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا، علی کی بڑی بیٹی نے کہا چھوٹی بہن سے کہ بہن کلثوم بچے ابھی سوئے ہیں، پہرا دینا چاہتی ہوں. بی بی نے کہا یہ عباس کی آواز پر سونے کے عادی ہیں، رونے والا یہی کہنا تھا. تو بی بی نے جلدی سے کہا کہ میری بہن اگر آج زینب عباس کے لہجے میں نہ بولی تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. رونے والا بی بی نے کہا الحافظ والحفیظ. بالکل ختم کر رہا ہوں، ایک ہی جملہ، ایک ہی روایت جو ابھی آپ نے شاید سنی نہ ہو، جو میں نے ان کتابوں سے پڑھ کر آیا ہوں. یہی آواز نجف اشرف تک گئی. جناب علی علیہ السلام قبر سے باہر آنے لگے.
آپ نے دیکھا ہوگا زیارت پہ گئے ہوں گے، ایک طرف جناب نوح سوئے ہوئے، ایک طرف جناب آدم سوئے ہوئے ہیں۔ جب علی قبر سے باہر آئے، دونوں نبیوں نے علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ہیں یا علی، جناب حسین کو ضربیں لگتی رہی، وہ بلاتا رہا، تو نہیں کیا۔ قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، بلاتا رہا، تو نہیں کیا۔ ہیں یا علی، اصغر کو تیر لگا، تو نہیں کیا۔ اکبر کو سانگ لگی، تو نہیں کیا۔ ہیں یا علی، عباس کے بازو قلم ہوئے، بلاتا رہا، تو نہیں کیا۔ سنو گے جملہ، میرے مولا نے دونوں نبیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر رو کر کہا، آیا آدم نوح، تمہیں کیا پتا جو پہلے بلانے والے تھے وہ میرے بیٹے تھے، اب بلانے والی میری بیٹی ہے۔ مرحبا، اجرکم اللہ۔ مولا سوائے غم میں شبیر کوئی غم نہ دے۔ عزادر و علی کی آمد خیموں میں ہوئی، ولایت کی خوشبو پہنچی، 64 بی بی موجود تھی خیموں میں۔ بڑی بی بی نے کہا، بیبیوں میرے بابے کی ولایت کی خوشبو آ رہی ہے، سب بیبیاں گول دائرہ بنو، میرے بابے کا استقبال کرنا۔ جتنے میرے مومن شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، جب علی آئے، کسی بیبی نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر استقبال کیا، کسی بیبی نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر استقبال کیا، کسی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر استقبال کیا۔ میرے مولا نے سب کو حسب مرتبہ پرسہ دیا۔ عزادر ایک بیبی ہے، نام نہیں لوں گا، 4 سال کا سن مبارک ہے، کانوں سے تازہ خون جاری ہے، منہ پہ تماچو کے نشان ہیں، اس نے سلام نہ کیا۔ مولا رو کر کہتے ہیں، بی بی اور میری بیٹی زینب، کیا سکینہ کا میں کچھ نہیں لگتا کہ مجھے سلام نہیں کیا؟ جناب زینب نے، سکینہ بیٹی دادا کو سلام کر، سنو کہ جملہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، میں کیسے چھپاؤں؟ بی بی نے دور کھڑے ہو کر ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ امیر کا نام آنا تھا، علی کا ماتھا زین پہ لگا، رو کر کہتے ہیں، سکینہ میں تیرا دادا نہیں لگتا، تو نے مجھے امیر کیوں کہا؟ رو کر کہتی ہے، میرا کچھ لگتا ہوتا میرے بابے کو ضربے مارتا رہا، میں بلاتی رہی، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، میں بلاتی رہی، میرے چچا کے بازو قلم ہوئے، دادا میں بلاتی رہی، میرے بھائی کو تیر لگا، میں بلاتی رہی، اصغر پانی مانگتا رہا، میں بلاتی رہی، دادا کیسے سلام کروں؟ شمر تماچے مارتا رہا، مسلمان دیکھتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین